नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन फैसले, शहबाज शरीफ की छुट्टी, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में की जाने वाली आज के दिन में एक खौफनाक वारदात के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वारदात का एक 40 सेकंड का क्लिप अब सामने आ गया है। अगर ये 40 सेकंड का क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो फिर कभी भी ना पता चलता कि इस हसास तरीन इमारत में किस किस्म की घिनौनी वारदात की गई। इस घिनौनी वारदात के जो 3 चेहरे हैं वो भी इसी 40 सेकंड के क्लिप की वजह से सामने आए और ये जो वारदात की गई इस्लामाबाद की जिस हसास तरीन इमारत में, ये ऐवान सदर से तकरीबन 400 गज के फासले पर है। अब जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें तो मालूम है कि ये इमारत किस मकाम पर है, इसकी हसासियत क्या है, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में नहीं रहते उनको हम बताएं कि इस इमारत में किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ जो घिनौनी तरीन वारदात की गई है इसका ताल्लुक GHQ से भी है, ताकतवर हलकों से भी है और बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। अब जिस इलाके में ये इमारत वाक़े है ये इस्लामाबाद का रेड जोन है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस, दफ्तर खारजा और इसी तरह गैर मुल्की सफारत खानों की इमारतें कायम हैं। पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जोन ये कहलाता है। अब यहाँ पर जो वारदात की गई इसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के जो सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह हैं वो भी शरीक थे, यानी इस घिनौनी किरदार वारदात के वो मरकजी किरदार थे। और इसी ताकतवर तरीन शख्सियत ने, जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सरबराह हैं, इन्होंने अपनी जानिब से एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन प्लान किया। अब ये जो मिशन था ये असल में इमरान खान साहब के खिलाफ था। ये पूरी घिनौनी वारदात इमरान खान साहब के खिलाफ की गई, लेकिन उसके बाद इसकी एक इंटेलिजेंस इतला सामने आ गई। एक बड़ी हसास नौयत की इतला इस वारदात के मुतल्लिक पहली मरतबा सामने आई और उससे पता चला कि पाकिस्तान के ये जो सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह हैं ये किस किस्म की खुफिया वारदातें कर रहे हैं। अब उसके बाद इस्लामाबाद की इसी हसास इमारत में पहुंचने से पहले इस ताकतवर शख्सियत ने एक खौफनाक हद तक खुफिया मुलाकात की। अपनी जानिब से इस मुलाकात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन बाद में जब एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हुई तो उस इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये जो ताकतवर शख्सियत है इसने किस शहर में जाकर इमरान खान साहब के जो सियासी मुखालफिन हैं उनसे मुलाकात की और वहाँ इमरान खान साहब के खिलाफ किस नौयत का घिनौना प्लान बनाया। अब उसके बाद जब ये इंटेलिजेंस इतला लीक हुई तो पता ये चला कि इस्लामाबाद की हसास इमारत में ये तीनों किरदार पहुंचे, यानी ये जो ताकतवर तरीन इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह हैं इनके साथ 2 और किरदार मौजूद थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये एक नई खौफनाक किस्म की वारदात की गई और ये जो वारदात है ये पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे ताकतवर इदारा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, उनके जो सरबराह हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इन्होंने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर की। पहले तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुफिया मुलाकातें हुई, जिसके मुतल्लिक आज के दिन में इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद है कि सिकंदर सुल्तान राजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से खुफिया मुलाकातें करते रहे, लेकिन अब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज ने मिलकर ये वारदात डाली है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करवाया जाएगा और इस नाअहली के प्लान को आज के दिन में फाइनलाइज कर लिया गया है और इस प्लान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं। इसी वजह से अब इमरान खान साहब को आज इस नाअहली के मुतल्लिक बात करनी पड़ी है और इस प्लान के मुतल्लिक उन्होंने 2 बड़े राज खोल दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में सामने आई है। मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के पास इस वीडियो का कोई जवाब नहीं है। अब ये जो वीडियो है वो मरियम नवाज यानी जो के अदालतों से नाअहल करार पाई हैं,
جو کہ عدالتوں سے مجرم قرار پائی ہیں، یہ ان کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے دو حصے ہیں، دونوں کلپ اس وقت وائرل ہیں۔ اب ایک تو مریم نواز کے پاس چونکہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سیکیورٹی دی گئی، سرکاری سیکیورٹی دی گئی، ایف سی کو بھی ان کی سیکیورٹی پر مامور کیا گیا، جس پر لاکھوں روپے سرکاری وسائل سے خرچ کیے گئے۔ لیکن اس کے بعد آج ہی کے دن میں مریم نواز کے ساتھ ان کے اپنے کارکنوں نے ایک ایسا کام کر دیا جس کے متعلق وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کے اپنے کارکن ان کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور مریم نواز کے ساتھ آج ان کا جو سوشل میڈیا ورکرز کا کنونشن تھا، اس میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور اس کی ایک بڑی ہی مزاحیہ قسم کی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب مریم نواز جب اسلام آباد پہنچی، پہلے تو انہوں نے یہ لطیفہ چھوڑا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 2 روپے کلو گوشت اور 3 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے۔ یہ انہوں نے لطیفہ چھوڑا، یعنی عوام مہنگائی کے قہر میں دبے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کے لطیفے چھوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے پارٹی کے کارکنوں سے اور سوشل میڈیا کے کارکنوں سے خطاب کرنے کی تیاری شروع کی تو عین اس وقت پر ان کے اپنے کارکنوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے جو سوشل میڈیا کے کارکن تھے انہوں نے کیمروں کے سامنے کہا کہ آپ بہت مغرور ہیں، آپ میں بہت تکبر ہے، آپ ہمیں ملنے کے لیے وقت نہیں دیتی، اور وہاں پر انہوں نے شکووں شکایتوں کے ڈھیر لگا دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ملاقات کے لیے ہم ترس جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت آپ ہمارے پاس آ جاتی ہیں، اور یہ ویڈیو ان کی اس وقت وائرل ہے۔ لیکن اب یہاں پر چیف جسٹس صاحب کے گھر سے بھی ایک بڑی اور عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر سے اور چیف جسٹس کے متعلق کس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن پر گرفتار کیا گیا، شیخ رشید کو صرف توہین زرداری پر گرفتار کر لیا گیا، یعنی ان دونوں نے صرف بیانات دیے تھے، ان کا کوئی مالی سکیم نہیں تھا، لیکن ان کو تو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن مریم نواز نے آج براہ راست چیف جسٹس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پھر پھندا بھی لگا دیا۔ اب مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور مریم نواز نے آج کے دن میں چیف جسٹس پر یہ الزام لگایا کہ آپ ابھی تک عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے نہیں دے رہے، یعنی انہیں نااہل نہیں کروا رہے۔ جو بوگس ترین کیسز ہم نے عمران خان کے اوپر قائم کیے ہیں، آپ نے ابھی تک عمران خان کو نااہل نہیں کیا۔ ہمارے گلے کا پھندا تو بڑا ٹائٹ ہے چیف جسٹس صاحب، آپ پر اور آپ کی عدالت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ مریم نواز کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کے متعلق بڑا منفی تاثر بن چکا ہے، یعنی وہ عدالتیں جو پہلے ہی نون لیگ کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکی ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی۔ اب اس کے باوجود مریم نواز چیف جسٹس پر برس رہی ہیں کہ خدا را جلدی سے عمران خان صاحب کو نااہل کروائیں، ورنہ عمران خان ہماری جو موروثی سیاست ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن آج انہوں نے چیف جسٹس، سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں پر جو الزامات لگائے اس پر کسی قسم کا نوٹس کسی عدالت کی جانب سے نہیں لیا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کا اگر کوئی رہنما اگر کسی کے متعلق کوئی بیان بھی دے دے تو عدالتیں فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز سے آج کے دن میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ اس بلنڈر کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ یہ جو بلنڈر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز نے اس بلنڈر میں اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی اور خود ایک بہت بڑی خفیہ ڈیل، ایک خوفناک حد تک خفیہ ڈیل کا راز جو ہے وہ مریم نواز نے خود غلطی سے کھول دیا۔ اب یہ جو ڈیل ہے یہ اصل میں جناب باجوہ اور نواز شریف کے درمیان ہوئی تھی۔ مریم نواز نے آج غلطی سے یہ راز کھول دیا اور پھر اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ اب مریم نواز نے آج کے دن میں خود چیف جسٹس کا روپ دھارا اور اس کے بعد انہوں نے جناب باجوہ اور میاں نواز شریف کے درمیان جو ڈیل ہوئی اس کے متعلق خود ہی بتا دیا۔ اب جناب باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے جو ایک تازہ ترین کالم لکھوایا اس میں انہوں نے یہ لکھوایا تھا کہ میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کروانے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ ایک فارمولہ بن گیا تھا کہ میاں نواز شریف کے مقدمات ختم ہوں گے، میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور مجھے اگلے سال جون تک ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ یعنی پورا جو این آر او ہے وہ جناب باجوہ نے میاں نواز شریف کو دیا اور اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا۔ لیکن
اب مریم نواز نے جو بلنڈر کیا آج کے دن میں، انہوں نے خود چیف جسٹس کا روپ دھار لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے مقدمات ختم ہونے والے ہیں اور اب وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ایک ڈیل کے تحت میاں نواز شریف کے جو مقدمات ہیں یہ عدالتیں ختم کر دیں گی۔ اس پر بھی چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے کہ مریم نواز کو کیسے پتا ہے کہ عدالتوں نے میاں نواز شریف کے کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے کی ڈیل کر لی ہے۔ لیکن اب یہاں پر نون لیگ کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ جو بغاوت ہے اس کے متعلق سن کر بھی آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ جو سیاسی حلقے ہیں وہ اس بغاوت کے متعلق سن کر ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ اب یہ جو بغاوت ہوئی ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہوئی کہ جب پہلے تو خواجہ سعد رفیق کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، خواجہ سعد رفیق کو اس ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا میاں نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہ موروثی سیاست کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا، لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف کے جو ایک انتہائی قریبی دوست ہیں سردار مہتاب عباسی، انہوں نے کھلے عام میاں نواز شریف کے خلاف بغاوت کی۔ لیکن اب ایک اور بڑی بغاوت مریم نواز کے خلاف ہو گئی ہے اور اس پر شہباز شریف اصل میں بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور انہوں نے ایک گیم اب مریم نواز کے خلاف کروا دی ہے۔ اب مریم نواز جس طرح سے ان کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا تھا، تو نون لیگ کا جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق سینئر نائب صدر کے بعد کسی بھی عہدیدار کو ڈائریکٹ پارٹی کا صدر بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب مریم نواز کسی بھی وقت پارٹی کی صدر بن سکتی ہیں اور شہباز شریف کی اچکن اتر سکتی ہے۔ شہباز شریف کا جو پارٹی کی صدارت کا عہدہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب شہباز شریف نے مریم نواز کے خلاف ایک اور نئی اور بہت بڑی بغاوت کروا دی، اور وہ بغاوت اس طرح ہوئی کہ مریم نواز جن کے خلاف شاہد خاقان عباسی نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں کسی صورت مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، تو اب مریم نواز نے شاہد خاقان عباسی کو منانے کے لیے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا، کیونکہ پارٹی پہلے ہی تقسیم ہو رہی ہے، پارٹی انتشار کا شکار ہے۔ اس وجہ سے مریم نواز نے جھوٹے منہ ہی صحیح لیکن شاہد خاقان عباسی کو ملاقات کا پیغام بھیجا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے فی الحال مریم نواز سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر اور جناب باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جناب عاصم منیر اور جناب باجوہ کے متعلق آج کے دن میں دو حیران کن واقعات پہلی مرتبہ سنائے، لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 35 سیکنڈ کا کلپ تھا جس میں انہوں نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق بھی ایک حیران کن واقعہ سنایا، اس میں عمران خان صاحب کے 3 جملے کیا تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے جناب باجوہ نے ایک کالم لکھوایا تھا، تو اب عمران خان صاحب ایک حیران کن واقعہ سنانے پر مجبور ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے پہلا واقعہ جناب باجوہ کے متعلق سنایا اور خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ اصل میں سپر کنگ تھے، سارے اختیارات ان کے پاس تھے، اور ہمیں اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن سے یہ پتا چل گیا تھا کہ جناب باجوہ براہ راست شہباز شریف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جناب باجوہ میری حکومت گرانے کے ذمہ دار تھے، اور عمران خان صاحب یہ جو ویڈیو خطاب کر رہے تھے ان کا یہ جو تیسرا حصہ ہے اس ویڈیو خطاب کا اور جو تیسرا نقطہ ہے یہ چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق تھا، اس وجہ سے میڈیا نے اس کو سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو عمران خان صاحب کی اس تقریر کا یہ تیسرا حصہ بھی مختصراً بتا دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں کہا کہ جو قومیں خوشحال ہیں ان میں قوم کی حکمرانی ہے، ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو ملک تباہی کے راستے پر نکل جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کہ طاقتور ٹولے اور مافیاز کو قانون سے اوپر رہنے کی عادت ہے، میرے پیچھے یہ 3.5 سال لگے رہے کہ NRO دو، میں نے ان کو NRO نہیں دیا، لیکن بدقسمتی سے جناب باجوہ نے ان کو NRO دے دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ماضی میں نظریہ ضرورت کے تحت بدقسمتی سے عدلیہ طاقتوروں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور آئین کسی بھی جنرل کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ قوم کا جن عناصر نے پیسہ چوری کیا ہو ان کو معاف کر دے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے
کہ جناب باجوہ کے خلاف فوج کے اندر انکوائری ہونی چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کیا۔ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ اب عمران خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں کہا کہ مجھے الیکشن سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ مجھے نااہل کروا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، کیونکہ جب یہ سمجھیں گے کہ میں نااہل ہو گیا ہوں، مجھے جیل میں ڈلوا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے، اور یہ اصل میں اپنا NRO بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑا حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے بعد نگران حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی، اور یہاں پر پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا کہ آپ کو اس پورے معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق بھی ایک بڑا حساس نوعیت کا نقطہ بیان کیا، اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ نے جو باتیں لکھوائیں اس پر میں بہت حیران ہوں، اور جناب باجوہ نے یہ کہا کہ عمران خان سے ہم ملک کو بچانا چاہتے تھے۔ اصل میں جناب باجوہ اس وقت اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے نون لیگ کے ساتھ ایک ڈیل کر چکے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر سے کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے، کیا کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میرا کوئی رابطہ آرمی چیف جناب عاصم منیر سے نہیں ہوا، میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تاثر ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ PDM کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ لیکن اب یہاں پر کیپٹن صفدر کے متعلق بھی ایک دلچسپ اور بہت عجیب و غریب نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اس خبر کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے متعلق یہ آج کی سب سے بڑی، سب سے دلچسپ اور کسی حد تک مضحکہ خیز خبر بھی ہے، اور اس کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اب کیپٹن صفدر نے مریم نواز کے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں طلال چودھری، جن کو مریم نواز نے جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر بنے تھے تو بطور خاص سفارش کر کے طلال چودھری کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنوایا تھا، اسٹیٹ انٹیریئر منسٹر بنایا تھا، منسٹر آف وہ اسٹیٹ تھے، اور مریم نواز کے میڈیا سیل کے سب سے خاص کارکن تھے، مریم نواز کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیپٹن صفدر نے مریم نواز کے سب سے قریبی ساتھی طلال چودھری کو براہ راست گالیاں دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مریم نواز اگلے وزیر اعظم نہیں بن سکتی، اور ساتھ ہی انہوں نے میاں نواز شریف پر بھی تنقید کی تھی کہ انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے ان کو ایکسٹینشن کیوں دی۔ لیکن آج وہی جو طلال چودھری ہیں جن کو کیپٹن صفدر نے گالیاں دی تھیں، مریم نواز نے آج ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ کیپٹن صفدر نے تو عمران خان صاحب سے معافی بھی مانگی تھی، میاں نواز شریف پر ایک ڈیل کا الزام بھی لگایا تھا۔ تو آج مریم نواز نے جب طلال چودھری کو اپنے ساتھ بٹھایا تو پھر ان سے ایک سوال کر لیا گیا کہ کیپٹن صفدر نے تو طلال چودھری کو گالیاں دی تھیں، طلال چودھری پر الزامات لگائے تھے، آپ کے متعلق انہوں نے کہا کہ مریم نواز مستقبل قریب میں وزیر اعظم نہیں بن سکتی، نواز شریف پر بھی انہوں نے الزامات لگائے تھے، تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اب اس پر مریم نواز نے ایک بڑا حیران کن قسم کا جواب دیا، جس پر وہاں موجود صحافی بھی ہکا بکا رہ گئے، اور مریم نواز نے کہا کہ کیپٹن صفدر کی اپنی رائے ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتی، کیپٹن صفدر ایک انفرادی شخصیت ہے، وہ اس کا خود جواب دے سکتے ہیں۔ اور طلال چودھری والا جو معاملہ ہے اس کو مریم نواز نے گول کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہہ دیا کہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے اور رضاکارانہ جذبے سے کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اب یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ طاقتور حلقے اس وقت نگران ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور فی الحال شہباز شریف کی چھٹی کر دی جائے گی، لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے یہ بھی اصل میں PDM کو فائدہ دینے کے لیے ہی لایا جائے گا، تاکہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے دوران PDM کا یہ جو بدترین ریکارڈ ہے پچھلے 9 ماہ میں
گورننس کا، جس طرح سے انہوں نے معیشت کو ڈبوئی، تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ذریعے پی ڈی ایم کے یہ سارے گناہ دھو دیے جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس پر مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔